नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरत तौबा की आयत नंबर 101। व मिम्मन हौलकुम, और तुम्हारी इर्द गिर्द की बस्तियों में से, मिनल अराबी, जो देहाती हैं, मुनाफिकुन, वो भी मुनाफिक हैं। यानी मदीने के रहने वाले भी मुनाफिक थे, और खजरज के जो गिरोह थे वो बहुत सारे मुनाफिक थे, और मदीने के इर्द गिर्द जो बस्तियाँ हैं इसमें भी मुनाफिक पाए जाते हैं। वामिन अहलिल मदीना थी, और मदीना के रहने वाले भी मरद्दू अलिन निफाक, ये नफाक में ताक हो चुके हैं। यानी इनके दो रवैये यानी रवैयों को इख्तियार करके ये महर हो चुके हैं। मुसलमानों से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, काफिरों से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये ताक हो चुके हैं अपना दोहरी एक्टिंग करने में। ला तालमुहुम, तुम नहीं जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको, नानु नालमुहुम, हम उन्हें जानते हैं। यानी हम तो ऐसे कह देते हैं हर एक को, तू मुनाफिक है, तू काफिर है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये छोटी सी मदीने की बस्ती है, चंद हज़ार की आबादी है, जिसमें ये मुनाफिक शुरू से रह रहे हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं अपने दोहरे इस एक्टिंग में कि तुम उनको जांच ही नहीं सकते, तुम उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। सानु अज़ेबुहुम मर्रतैन, अनकरीब हम इन्हें 2 दफ़ा अजाब देंगे, 2 मरतबा। सुमा युरद्दुना, फिर ये लौटाए जाएंगे, इला अज़ाबिन अज़ीम, उस बड़े अजाब की तरफ। अब 2 मरतबा किस तरह अजाब दिया जाएगा? एक अजाब दुनिया में दिया जाएगा और दूसरा अजाब आखिरत में दिया जाएगा, जो अल्लाह फरमाते हैं बहुत ही बड़ा अजाब होगा। व आखरून न तराफ़ू, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इतराफ़ कर लिया, मान लिया, बेज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों को, खालतू अमालन सालिहा, इनके अमाल मिले जुले हैं, कुछ तो नेक अमाल हैं, व आखरा सय्या, और कुछ बुरे अमाल हैं। असल्लहु, हो सकता है अल्लाह अन यतूब अलैहिम, इन्हें माफ़ कर दे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बेशक मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछली आयत में यानी आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने साबिक़ूनल अव्वलून के बारे में भी बता दिया था। ये यानी कि इस उम्मत के गुले सा सब्ज़ लोग थे, वो जिन्होंने अल्लाह के रसूल पर पहले ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह के रसूल का बहुत ज़्यादा साथ दिया। उनके बारे में अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी सुना दी। उससे पहले अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के पर्दे चाक कर दिए। उससे पहले काफिरों को भी अल्लाह ताला ने यानी कत्ल आम हो गया काफिरों के बारे में, उनकी भी सज़ा सुना दी। मुनाफिकीन झूठे लोग थे, झूठे बहाने बनाने की वजह से पकड़े गए। ये जो सूरत थी सूरत तौबा, ये यानी अज़ाब की सूरत है, और ये ग़ज़वा तबूक जो था ये इम्तिहान का मार्का था। इसमें अल्लाह ताला से इम्तिहान लेना मकसूद था। अब इस इम्तिहान में जो कामयाब हो गए तो वो भी अयां हो गए, और जो बहाने बनाने लगे और जो कमज़ोर थे, कभी नेकियां करते थे कभी गुनाह करते थे, वो भी सामने आ गए। अब ये वाला गिरोह है जो कभी तो नेकियां कर लेता था और कभी गुनाह उनसे सरज़द हो जाते थे, लेकिन ये दीन में चूँकि मुखलिस लोग थे, इन्होंने झूठ नहीं बोले और झूठे बहाने भी नहीं बनाए। अल्लाह फरमाते हैं यानी ये हमारी लेवल के, हम नेकियां भी कर लेते हैं और फिर गुनाह भी होते रहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं गुनाह होने के बाद असल में जो मतलूब है वो तौबा है। तो अल्लाह फरमाते हैं दूसरे वो जिन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लिया, इनके अमाल मिले जुले हैं, अच्छे भी कभी कर लेते हैं और बुरे भी, यानी गुनाह भी सरज़द हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हो सकता है अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। किस तरह? यानी अल्लाह का एक वादा छुपा हुआ है, वो भी इस सूरत में कि अगर हम लोग अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह क्या करते हैं, फिर इसके जवाब में हमें माफ़ कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हो सकता है अल्लाह इनकी तरफ पलटे, इन्हें तौबा की तौफीक दे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने बता दिया जो बंदा मियार पर पूरा उतरता है तो अल्लाह भी यानी उसका हक़ उसे पूरा पूरा अदा कर देता है, लेकिन जब बंदा गुनाह करता है तो फिर अल्लाह के रहम व करम पर होता है। अब वो चाहे तो अल्लाह माफ़ करे, चाहे तो अल्लाह ना करे, चूँकि अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने नेकियां भी की और गुनाह भी की। अब ये अल्लाह के रहम व करम पर ये वाला गिरोह है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ातन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे आप इनके सदक़ात कबूल कर लें। तो तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, इन्हें पाक साफ़ करें और इनका तज़किया नफ्स करें, बेहा इन दोनों के ज़रिए से, यानी सदका खैरात के ज़रिए से और तौबा के ज़रिए से। वसल्ली अलैहिम, और आप इनके लिए दुआ करें। इन्ना सलाता का सकुन लहुम, बेशक आपकी जो दुआ है इनके लिए तस्कीन साबित होगी। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है।
اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اجازت دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کی طرف رحمت اور شفقت کا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اب توبہ کا سب سے جو مقبول ترین طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقات اور خیرات کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ یہ توبہ طیب ہو رہے ہیں تو آپ ان سے کیا کریں؟ ان کے مال ان سے لے لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کی اندرون اور بیرون پاک ہو جائے گا، یعنی اندرونی بھی تزکیہ نفس ہو جائے گا، تو طاہر یعنی دلی طور پر بھی پاک ہو جائیں گے، و تزکی، اور ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا۔ اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ صلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک دعا ہے۔ ادھر یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس وقت ہم اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو اللہ یعنی آپ ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے شفاعت، یہ ہے شفاعت، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آلریڈی 30 نمبر لیے ہوئے ہوں گے، 3 نمبروں کی اللہ فرمائے گا آپ ان کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ سے قسم کی شفاعت جو کیا ہے ان کے لیے تسکین ثابت ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے منافقین کے بارے میں یہ شفاعت روک دی تھی، کیونکہ اس کے لیے 30 نمبر لینا لازمی ہے، یعنی 25 کے بعد جو ہوگا وہ فعل میں شمار ہو جائے گا، 25 یعنی 30 سے جو نیچے ہوگا، تو اللہ نے ان کے بارے میں روک دیا تھا کہ نہ ان کے لیے وہ جہاد میں حصہ لیں گے، نہ ہی ان سے آپ ان کے صدقات قبول کریں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کریں، چاہے آپ 70 بار بھی دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا رد کر دے گا۔ ان کے بارے میں نہ آپ ان کے نماز جنازہ پر کھڑے ہوں، نہ آپ ان کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑے ہوں۔ یعنی ایک مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں ان کے لیے تو بہت بڑی سزا تھی، یہ کوڑوں سے بھی بڑی سزا تھی کہ یہ بالکل لوگ عیاں ہو گئے، ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روک دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ ان کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، نہ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایک بہت بڑی سزا تھی۔ جبکہ ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں جو اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں تو اللہ ان کے پر رحمت کر رہا ہے، شفقت کر رہا ہے، صدقات کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ تو ایسے لوگ جن سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ دین میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جب خود بھی توبہ کر رہے ہیں اور اپنے مال بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت کر رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے کان بند نہیں کیے ہوئے بلکہ اللہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ کون ہے جو دلی توبہ کر رہا ہے، کون ہے جو ایسے ہی بناوٹی سارا یہ رول ادا کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں علم یا علموں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، اللہ تو وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے ان عباد ہی اپنے بندوں سے، ویاخذ الصدقات، اور وہ قبول کر لیتا ہے صدقات کو، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے اپنے رسول کو کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان سے صدقات لے لیں۔ اب چونکہ جب وقت کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو اللہ کی حکومت چل رہی ہوتی ہے، اب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ بے شک اللہ تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رول کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے، تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جو بھی غلطی انسان سے ہو جائے سچے دل سے وہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وَقُلْ مالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، یعنی ٹھیک ہے آپ لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آگے برائیاں کرنا شروع کر دیں، نہیں، آپ اپنے نیک عمل جاری رکھیں۔ وَقُلْ مالو، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، ان قریب اللہ تمہارے عملوں کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین بھی، کہ آپ لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، واقعی آپ صالح ہو چکے ہیں، واقعی آپ انسانیت کے لیے بہترین درخت کی مانند ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَسَتُرَدُّونَ، ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ہستی کی طرف جو غائب اور حاضر کی جاننے والی ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان عملوں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا ہے، لیکن
اللہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یعنی جس طرح ان کو بشارت مل گئی تھی سابقون الاولون کو، لیکن یہ ان کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاملہ اللہ نے فرمایا ہے آپ لوگ عمل جاری رکھو، تو کیا ہوگا آخرت میں اللہ اس کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ اللہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ آپ لوگ اچھے اعمال کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آخر میں میرٹ کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ یعنی یہ کیا ہے، سورہ توبہ ایک چھوٹی سی قیامت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کردار ہمیں دکھا دیے ہیں، جو کردار پہلے وہ مشرک تھے ان کا کیا انجام ہوا، اور پھر اہل کتاب کا ان کو ذلت کی زندگی دے دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے یہ منافقین کے بارے میں، وہ جو دو رویے اختیار کیے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیا ہستیاں تھیں، سبحان اللہ۔ اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اچھے اور برے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی نیکوں کا بھی بہت زیادہ، جو نیک سابقون کی طرح ہوتے ہیں ان کا بھی فیصلہ فرما دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دنیا کی زندگی میں انہیں مل جاتی ہے۔ اسی طرح جو بہت زیادہ ڈیٹھ اور فرعون ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا دیتے ہیں۔ باقی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کے اچھے اور برے عمل ملے جلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے عملوں کو جاری رکھیں، اب آخر میں میرٹ کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، کیونکہ میں غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہوں۔ پھر میں بتا دوں گا ان عملوں کے بارے میں جو تم نے کیے تھے کہ تم اس میں پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، دوسرے وہ ہیں جو اللہ کی پر یعنی امیدوار ہیں، اما یعذبہم، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، و اما یتوب علیہم، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کچھ دوسرے وہ بھی ہیں جو ابھی اس امید میں ہیں، یعنی اللہ کے معاملے کی امیدوار ہیں، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں معاف کر دے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ 3 صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ نہیں کیا۔ اب جن کے اچھے اور برے اعمال تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک فیصلہ چھوڑ دیا۔ اب تیسری یہ صحابہ تھے جو خالص اور مخلص تھے، اور بدری صحابہ تھے، بدر میں جو بھی شریک ہوئے تھے سب کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، تو یہ بدری صحابہ تھے، لیکن یہ اس معاملے میں آ کر انہوں نے سستی کی، کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا، کچھ دیر ملتوی کر دیا، کس لیے اس کی بھی حکمت ہے ملتوی کرنے کی۔ تو یہ 3 صحابہ تھے، مرارہ بن ربیعہ، حلال بن امیہ، کعب بن مالک۔ اب ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ابھی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا، کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ کیوں آگے پیچھے کر دیا ہے، کس لیے، کیونکہ اللہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت سے کام کرتا ہے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکمت ہے وہ ابھی چھپائی ہوئی ہے۔ والذین اتخذوا، اور وہ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنائی مسجد زراروں، مسجد زرار یعنی نقصان پہنچانے کے لیے، و کفروں، اور کفر کرنے کے لیے، و تفریقم بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، و ارصاد من حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور کمین گاہ بنائی، یعنی گھات لگانے کی جگہ بنائی ان کے لیے جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے۔ وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا، یہ لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے، إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کرنے کا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ شہر کے بحر تھوڑے سے فاصلے پر ہو، تاکہ بارش وغیرہ کے موسم میں تمام مسلمان اس میں نماز ادا کر سکیں، لیکن ان کا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے بنائی تھی، لوگوں میں مسلمانوں کے درمیان ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنے کے لیے، یعنی اور لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالف لوگ آلریڈی جو جنگ میں پہلے سے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے ایک گھات لگانے کی جگہ بنائی۔ لیکن یہ عامر بن ابو عامر رہب تھا، یہ بہت ہی زیادہ مخالف ہو چکا تھا، دلی طور پر دل کے اندر مسلمانوں کا شدید مخالف ہو چکا تھا۔ اس نے اب اس مقصد کے لیے مسجد بنائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے اچھائی کے لیے، ہمارا ارادہ بھلائی کا تھا، ہم نے اس لیے مسجد بنائی تھی۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔
لا تقم فیہ ابدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، لا مسجد اسی سا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ تقوی تقوی پر، من اول یومن پہلے ہی دن سے، احق کو وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں، یعنی نمازی اس میں کھڑے ہوں۔ اب یہ کیا تھی؟ مسجد مدینہ میں 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو اسلام کی پہلے مسجد تھی، اور دوسری مسجد نبوی جو دوسری شہر کے اندر تھی۔ تو انہوں نے ایک تیسری مسجد بیچ میں بنائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی، نمازیوں کو یعنی یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ نمازی اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے آدمی بھی ہیں جو پسند کرتے ہیں، یا طہروا کہ وہ اخلاق کے پاک رہیں، یعنی ان کا اخلاق کردار پاک ہے، اندرون اور بیرون سے بھی وہ لوگ پاک ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی ایسے پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ، کیا وہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، علی تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، خیر وہ مسجد بہتر ہے، امن اسس یا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، اسس بنیانہ علی شفا جرف، آگ کے گڑھے کے کنارے، فانہارا بھی فی نار جہنم، جو انہیں لے کر جہنم میں جا کر گرائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو، مشرک قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ان کا ارادہ اس طرح کا تھا جب کہ وہ تقوی پر رکھی گئی تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ تقوی والی زیادہ ہے، یہ بجائے کہ تمہیں جہنم میں جا کر گرائے۔ لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ ہی اس کی بنیاد، الذی بنو ریباتن فی قلوبہم، وہ جو انہوں نے بنائی تھی ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ مسجد ہمیشہ ہی جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی آگ کے گڑھے کے کنارے، ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مسجد میں نہیں کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آگاہ کر دیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا تھا، یہ انہوں نے اس مقصد کے لیے بنائی تھی۔ اب اللہ ان کے جرائم بتا رہے ہیں کہ یہ منافقوں نے کیا کیا جرائم کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت روک دی۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔